जवाद भाई, ना मेरा नाम आए ना मेरी वीडियो आए, आप पे मैंने ट्रस्ट किया है, इस वजह से मैं आपको सारी डिटेल दे दूँ। 60 मुल्कों के लोग इस वक्त फंसे हुए हैं और स्कैम कंपाउंड्स में उनको फोर्स करके इलीगल काम कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है और वो नादानी में आ जाते हैं थाईलैंड में, यहाँ आके फंस जाते हैं। थाईलैंड की बॉर्डर्स के उस तरफ ये स्कैम कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली चाइनीज़ कॉल सेंटर के नाम से मशहूर हैं ये। जो चाइनीज़ था वो ऐसे इशारे करके कहता है कि जिस कंट्री से आप लोग आए हो ना, वो कंट्री ऐसे खरीद सकते हैं। एजेंट है सारे, पैसे लेके भागे, फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठा रहे। एजेंट्स जो माफिया है उससे भी वो पैसे रिसीव करेंगे इस बच्चे को वहाँ पर बेचने के लिए। इन अ वे इट्स अ मॉडर्न डे स्लेवरी। This was the only time when I was like genuinely worried that I have to be at a lookout at the airport. मर्द बना किस चीज़ के लिए? मर्द एक सिर्फ एटीएम मशीन है। जब उसकी आखिरी सांसें आती हैं, कब्र पे जाते हैं, 2 फातिहा आंकते हैं, 2 आंसू फेंकते हैं, बस। जब मैंने फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन की उस वक्त फ़ॉरेन ऑफिस में बहुत कम ख़वातीन थी। हमारा जो रेशियो था ख़वातीन का कंपेयर टू जेंटलमैन मेल ऑफिसर्स, वो था कोई तकरीबन 5% के करीब था। और पिछले 30 साल में ये परसेंटेज बढ़ के तकरीबन 18% पे हम चले गए हैं। तो मेरे ज्वाइन करने के बाद बहुत ख़वातीन ने फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन की। केपी से जो है, आई वॉज़न्ट द फर्स्ट लेडी, मुझसे पहले हमारी एक सीनियर कॉलीग थी मैडम फौजिया अब्बास, वो केपी से थी। लेकिन केपी की ख़वातीन के लिए और पाकिस्तान के बाकी जो कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ से आने वाली ख़वातीन के लिए फ़ॉरेन सर्विस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सर्विस। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ज़ाहिर है फैमिली की तरफ से भी बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल उस वक्त ये था कि इन ख़वातीन की बाद में लाइफ में सेटलमेंट कैसे होगी, इनसे शादी कौन करेगा। ये तो हर 3 साल के बाद पाकिस्तान से बाहर जाएगी, 6 साल बाहर रहेगी, फिर वापस पाकिस्तान आएगी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो कंसर्न्स हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, वो एड्रेस होते गए और अब इस वक्त हमारे मिशन में हम 3 ख़वातीन काम कर रही हैं। मेरे अलावा यहाँ पे जो हमारी डिप्टी हेड ऑफ़ मिशन है इस वक्त फ़ायज़ा हसीब, और हमारी जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं गुलाने उमामा ख़ुद केपी से हैं। तो हम एक मिशन में केपी की 2 ख़वातीन हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि थिंग्स हैव इवॉल्व्ड अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तान, एंड मोर विमेन आर जॉइनिंग पब्लिक सेक्टर। और फ़ॉरेन सर्विस में भी बहुत ख़वातीन हैं, जैसे मैंने बताया 18% हो गए हैं हम अब टोटल स्ट्रेंथ के, विच इज़ नॉट बैड। हमारी जर्नी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन हम इस ट्रैक पे हैं तो इंशाल्लाह कैचअप कर लेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। And I was like, when I was checking your profile and I got to know that you served as a commissioner to Singapore. हाँ जी। इससे पहले, and you have rich experience working in this region as well, and you speak a lot of languages. जी। तो इसके बारे में कुछ बताएं। थाईलैंड आने से पहले मैं 5 साल मैंने सर्व किया एज पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू सिंगापुर। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। सिंगापुर एक छोटा सा सिटी स्टेट है, लेकिन दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। बहुत बहुत एडवांस मुल्क है, बहुत रिच कंट्री है। तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली जो है उनकी जितनी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने स्ट्रॉन्ग उनका लीगल फ्रेमवर्क है हर चीज़ के लिए, करप्शन फ्री कंट्री है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने उन लेसन्स को जो लर्न किए अपने पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से शेयर किया कि दिस इज़ हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर ओन वर्किंग। उनकी सिविल सर्विस बहुत एफिशिएंट है। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उससे पहले मैंने टर्की से स्टार्ट लिया। टर्की में मेरी पहली पोस्टिंग थी। मैंने लैंग्वेज सीखी, फॉलोड बाय 3 इयर्स पोस्टिंग। फिर उसके बाद मैं मलेशिया में 3.5 साल पोस्टेड रही। देन आई वाज इन पोलैंड इन वॉर्सॉ फॉर 3 इयर्स, और उसके बाद बर्लिन में 3 साल मैंने गुजारे, और फिर 5 साल तकरीबन मैंने हाई कमिश्नर के तौर से सिंगापुर में गुजारे। तो ये मेरी 6ठी फ़ॉरेन पोस्टिंग है थाईलैंड में। और थाईलैंड का एक्सपीरियंस अपनी जगह बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही
ویلکمنگ کنٹری ہے جہاں پہ ابھی مجھے تقریباً 6-7 ماہ ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آئی لک فارورڈ ٹو ایکسپلورنگ دا کنٹری اینڈ کوآپریشن کی جو اپرچونیٹیز ہیں پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان ان کو ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ. آئی یوز ٹو ورک فار برٹش کاؤنسل. اور مجھے یاد ہے کچھ ہمارے جو وہاں پہ ایکسپیٹس تھے نیئر دا ٹائم آف دیئر ریٹائرمنٹ دے وڈ ٹیل کہ ہاؤ مچ ٹائم دے ہیو اسپینٹ ابراڈ, سو مچ سو کہ جب واپس وین دے آر گوئنگ ٹو دیئر کنٹری تو ان کو دوبارہ سے وہ ری انٹیگریٹ ہونے میں مسئلے آتے ہیں. تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لائک آفٹر اسپینڈنگ so much time in a lot of these countries, like 6 countries that you mentioned, and if on average 3 years in one country, that makes like 18 years of time. ہاں جی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ like towards like the end واپس اسی طرح سے to reintegrate into your back to your country وہ تھوڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے؟ چیلنجنگ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم 6 سال باہر گزارتے ہیں تو بہت ہوم سک ہو جاتے ہیں اور ہمیں باہر کی پوسٹنگز میں چھٹی کی اپرچونیٹیز کم ملتی ہیں تو پاکستان واپس جانے کا اتفاق کم ہوتا ہے. لیکن ہوم سکنس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان سے باہر 6 سال گزار لیتے ہیں تو نیچرلی آپ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا پاکستان جا کے انیشلی پرابلمز ہوتے ہیں سیٹلمنٹ کے, لیکن اپنا ملک پھر اپنا ملک ہوتا ہے. آپ جو ہے واپس اپنے دوستوں میں, ساتھیوں میں, فیملی میں واپس جا کے ہمیشہ اٹس اے گریٹ ایکسپیرئنس گوئنگ بیک ٹو یور ہوم. تو یہ واقعی اب جیسے میرے 6 سال پورے ہونے والے ہیں تو آئی ایم آلریڈی لوکنگ فارورڈ ٹو گوئنگ بیک کہ جب بھی بلاوا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ واپس جائیں گے. اینڈ سنس یو اسپیک اے لاٹ آف لینگویجز, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لینگویج پروفیشنسی ہے وہ کلچرل ایکسچینج میں اور جسٹ ٹو ڈیولپ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ایچ ادر کتنی ہیلپ فل ہوتی ہے؟ لینگویج بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. جب آپ کسی بھی ملک کی لینگویج بولتے ہیں تو وہاں کے لوگ آٹومیٹیکلی آپ پہ کھلتے چلے جاتے ہیں. لینگویج ایک ایسا دروازہ ہے جو ایک دفعہ آپ کھول لیں تو پھر آپ کی اپنی ہمت پہ ہے کہ آپ کتنا ڈیپتھ میں جاتے ہیں. لیکن اٹ آلویز برنگس پیپل کلوزر ٹو ایچ ادر اینڈ اٹ پلیز اے رول. لیکن اب جو ہے میں پرسنلی یہ فیل کرتی ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ فرینچ لینگویج کیا کرتے تھے اور فرینچ لینگویج کا بڑا رول ہوتا تھا ڈپلومیسی میں اور بڑی ایلیٹسٹ لینگویج کنسیڈر ہوتی تھی. پھر فرینچ کے علاوہ جو ہم لوگ UN لینگویجز کو بہت پریفر کرتے ہیں, اسپینش, انگلش, عربک وغیرہ, جو باقی رشین, چائنیز. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ لینگویجز سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ اور بہت سارے ایشوز پلے کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو فارن آفس میں اور خود ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے ہمارا, ان لوگوں کو اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں, جو ینگ آفیسرز ہیں, ان کو کرنٹ ایشوز میں ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجا جائے. WTO ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, کلائمیٹ چینج ہے, ہیومن رائٹس ہیں, اسی طرح سے انٹرنیشنل لاء سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں, جس طرح سے ہمارے جو واٹر ڈسٹریبیوشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ہمیں ان ایشوز کے اوپر ایکسپرٹس پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے اگر زیادہ نہیں تو این ایکول ایمفیسس نیڈس ٹو بی پلیسڈ آن آل دیز ایریاز. اور بجائے اس کے کہ ایکسکلوسیو فوکس لینگویجز پہ ہو, آنے والے بیچز کو یہ آفر کرنا چاہیے, یہ آپشن دینا چاہیے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ کرنٹ ایشوز کے اوپر فردر ایجوکیشن کے لیے باہر جا سکیں. Pakistan and Thailand share deep diplomatic, economic and cultural ties. How do you see this relationship evolving and کن چیزوں کو زیادہ prioritize کیا جا رہا ہے؟ تھائی لینڈ کے ساتھ جی ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش ہوئے اکتوبر 1951 میں. تو اگلے سال ہم انشاءاللہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی 75th ایئر سیلیبریٹ کریں گے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا, تھائی لینڈ کے ساتھ ہمارے بہت ڈیپ, بہت کارڈیل ریلیشنز ہیں, پولیٹیکل, اکنامک, کلچرل, ڈیفینس, بہت کلوزلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس جو تھائی لینڈ آنے کے بعد مجھے ہوا, جو وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ تھائی لینڈ کے ساتھ ہمارے بہت سارے بائلیٹرل میکینزمس ہیں. نارملی کسی بھی ملک کے ساتھ ان میں سے 1 یا 2 میکینزمس ہوتے ہیں, سارے نہیں ہوتے. تھائی لینڈ کے ساتھ اوور دا پاسٹ 7 decades ہم لوگوں نے تمام میکینزمس اسٹیبلش کیے ہیں. اب وہ میکینزمس کیا ہیں؟ ہمارے ہیں بائلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز تھائی لینڈ کے ساتھ, جس میں دونوں فارن منسٹریز ہر کچھ عرصے کے بعد
آپس میں کنسلٹیشنز کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بائلیٹرل ریلیشنز کس سمت میں جا رہے ہیں، ان کی ڈائریکشن کی کریکشن ہوتی ہے، اس میں جن ایریاز پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کی جو ہے نا ایک کورس کریکشن ہوتی رہتی ہے ہر کچھ عرصے کے بعد. تو ہمارے تھائی لینڈ کے ساتھ بائلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا تھائی لینڈ کے ساتھ جوائنٹ اکنامک کمیشن ہے جس کو دونوں ملکوں کے فارن منسٹرز لیڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا تھائی لینڈ کے ساتھ جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی ہے، جوائنٹ سائنٹیفک کمیٹی ہے، جوائنٹ بزنس کاؤنسل ہے جو دونوں ملکوں کے بزنس مین جو ہے وہ ان کا ایک پلیٹ فارم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھائی لینڈ کے ساتھ بہت سارے بائلیٹرل میکنزمز کے تھرو مسلسل انگیج رہتے ہیں، جو کہ بہت بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے ریئلائز کی وہ یہ کہ ان میکنزمز کی میٹنگز جس طرح سے ایم او یوز میں مینشن تھا اتنے ریگولرلی ہو نہیں رہی. جیسے بائلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز ہر 2 سال کے بعد ہونی چاہیے، لیکن ہماری لاسٹ 2021 میں ہوئی. اس کے بعد دونوں فارن منسٹریز کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تو ہم اس سال کوشش کر رہے ہیں کہ ود ان دس ایئر 2025 ہم پولیٹیکل کنسلٹیشنز کرا سکیں، اور ہمارا ارادہ ہے، دونوں ملکوں کی فارن منسٹریز آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہیں. ہم نے ایجنڈا شیئر کر لیا ہے تھائی سائٹ سے. تو اس سال کے لیٹر ہاف میں آفٹر جون، بٹوین جون اینڈ ڈسمبر 2025 دونوں ملکوں کی بائلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز ہوں گی. اسی طرح سے جوائنٹ اکنامک کمیشن وچ از لیڈ بائی دا 2 فارن منسٹرز 97 میں اسٹیبلش ہوا. 99 میں اس کی پہلی میٹنگ ہوئی، 2002 میں دوسری میٹنگ ہوئی، اس کے بعد میٹنگ نہیں ہو سکی. تو اگر آپ 2002 سے کاؤنٹ کریں تو آلریڈی تقریباً 23 سال پچھلی میٹنگ کو ہو چکے ہیں. ہم لوگ اس وقت بہت زیادہ پش کر رہے ہیں کہ JEC دوبارہ ہو، اور ہم نے میری ابھی کل پرسوں ان سے ملاقات ہوئی ہے جہاں پہ ان کے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر جو ہیں ان سے میری میٹنگ تھی، اور اس میں تھائی لینڈ کی فارن منسٹری، بورڈ آف انویسٹمنٹ اور منسٹری آف کامرس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ میں نے اس پروپوزل کو بہت پش کیا کہ ہمیں JEC ود ان 2025 اسکیجول کرنی چاہیے، نہیں تو ارلی 2026، تاکہ ہم بائلیٹرل ریلیشنز کے 75th ایئر میں JEC کو ریوائیو کر لیں. جب بھی کسی میکنزم کی بہت عرصے تک میٹنگ نہیں ہوتی تو وہ میکنزم ڈومنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میری کوشش اس وقت یہ ہے موونگ فارورڈ کہ ان میکنزمز کو ریوائیو کیا جائے، ری ایکٹیویٹ کیا جائے، بیکاز یہ میکنزم اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا ڈومنٹ ہونا بڑا ایزی ہو جاتا ہے جب دونوں سائڈز انگیج نہیں کرتی. اسی طرح سے میں نے ان کی منسٹری آف کامرس کو پروپوز کیا ہے کہ جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے. اب جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی کا یہ ہے کہ 2013 میں اسٹیبلش ہوئی، 2015 تک اس کے 3 راؤنڈز ہوئے، اور اس میں دونوں کنٹریز نے FTA ٹاکس انیشیٹ کی، وچ واز دا موسٹ امپورٹنٹ آؤٹ کم آف JTC. ونس FTA نیگوسیشن اسٹارٹیڈ تو JTC کی پھر اس کے بعد میٹنگ نہیں ہو سکی. اب FTA ٹاکس کا بھی یہ ہے کہ 2021 کے بعد سے FTA ٹاکس اسٹالڈ ہیں دونوں ملکوں کی. اب تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمیں FTA کرنا چاہیے، کیونکہ بائلیٹرل ٹریڈ کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور ہماری تقریباً 1.2 بلین کی بائلیٹرل ٹریڈ ہے، لیکن اس میں ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں 321 ملین اور امپورٹ کرتے ہیں تقریباً 900+ ملین کی پروڈکٹس. وجہ کیا ہے کہ تھائی لینڈ جو گڈز اور چیزیں یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو، وہ ویلیو ایڈڈ ہوتی ہیں. ربر ہے، پلاسٹک ہے، مینوفیکچرڈ گڈز ہیں، کمپیوٹر پارٹس ہیں، آٹو موبائلز ہیں. اب یہ ساری ویلیو ایڈڈ آئٹمس ہیں. تو جب آپ ویلیو ایڈڈ آئٹم ایکسپورٹ کرتے ہیں نیچرلی یو ارن مور. ہم پاکستان سے موسٹلی را مٹیریل ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہم جو ہے ہم لوگ موسٹلی چاول، کھانے پینے کی چیزیں، ٹیکسٹائل یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم بھی اپنی پروڈکٹس میں ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کریں تو یہ ٹریڈ امبیلنس جو ہے تقریباً 610 ملین کا، اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم FTA ٹاکس میں دوبارہ ان کو انیشیٹ کر کے تھائی لینڈ کو انگیج کریں، اور دونوں ملک جو ہے وہ ایک ٹیرف جو لسٹ ہے جن کے اوپر ہم ایک دوسرے کو ٹیرف کنسیشنز دیں گے، ان لسٹ کو فائنلائز کریں تاکہ پھر سے ری انگیج کر سکیں. تھائی لینڈ اس وقت بہت تیزی سے دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساتھ FTAs فائنل کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آنے والے وقتوں میں ٹریڈ وار زیادہ شدت اختیار کرے گی اور ٹیرفس لگنے کا ڈر ہے،
اس کی وجہ سے تھائی لینڈ کو نئی مارکیٹس کی تلاش ہے جہاں پہ یہ لوگ FTA سائن کر کے اور اپنی ٹریڈ بڑھا سکیں. اب یہ وہ وقت ہے جہاں پاکستان کو تھائی لینڈ کے ساتھ جو ہے ان پرٹیکولر اینڈ جنرلی آسیان کے ساتھ زیادہ کلوزلی انگیج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پہ جو ٹریڈ جو اپرچونیٹیز ایمرج ہوں ان کا ہم فائدہ لے سکیں. دوسرا، تھائی لینڈ ایک بہت امپورٹنٹ آسیان ممبر کنٹری ہے. تھائی لینڈ کے تھرو ہم آسیان میں زیادہ انگریس حاصل کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو پراپرلی ایویلیویٹ کر کے اور ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ رائٹ، یو ہیو پرفیکٹلی ایکسپلینڈ کہ بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ دونوں ممالک کے کس طرح پیدا کر سکتے ہیں. جی. تو پاکستانی کمیونٹی ان تھائی لینڈ consists of students, business professionals and travelers. So what initiatives has the embassy taken to support and assist them, especially in terms of legal protection, consular services and community engagement? تھائی لینڈ میں جو ہمارے پاکستانی ڈائسپرا کا جو اگر آپ پروفائل دیکھیں اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہمارے تقریباً کوئی 5 سے 6 ہزار کے قریب پاکستانی پروفیشنلز ہیں جو ڈفرینٹ UN ایجنسیز میں کام کرتے ہیں, ملٹی لیٹرل میں کام کرتے ہیں, پڑھا لکھا طبقہ ہے, اسکلڈ پروفیشنلز ہیں. تو یہ جو ہے ان کے ساتھ تو ہمارا بہت کلوز کولیبریشن رہتی ہے. پھر ایک سیگمنٹ اور ہے جو موسٹلی بزنس مین ہیں, کافی سارے اس میں جیمز اینڈ جیولری کا بزنس کرتے ہیں, کچھ لوگ فشریز کا بزنس کرتے ہیں, کافی سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کا بزنس چلاتے ہیں. تو مختلف کیٹیگریز ہیں, ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلز ہیں. اس کے بعد یہ دوسرا جو ایک سیگمنٹ آتا ہے جو بہت ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلز نہیں ہیں لیکن دے آر سکسیزفل بزنس مین, بہت اچھا بزنس یہاں پہ ہے ان کا, دے آر کوائٹ افلوئنٹ. پھر ایک تیسری جو ہماری پاکستانی ڈائسپرا کا جو سیگمنٹ ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں, وہ تھائی پٹھانز ہیں. اچھا. اور یہ ہے جو لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 1,50,000 کے قریب ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اور کچھ لوگ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے ان کے بزرگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ آسیان کنٹریز میں برٹش کالونیز ہونے کی حیثیت سے پاکستان سے ان ایریا سے مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آئے. اور یہاں پہ انہوں نے موسٹلی فارمنگ سیکٹر میں کام کرنا شروع کیا. اور تھائی لینڈ میں آ کے انہوں نے فارمنگ سیکٹر کا اور کیٹل ریزنگ کا کام سنبھالا. اور یہ ابھی بھی یہاں کی ون آف دا موسٹ ویل اسٹیبلشڈ کمیونٹی ہے. تھائی کمیونٹی جو ہے اس کے یہ اب تقریباً 4th 5th جنریشن تھائی کمیونٹی چل رہی ہے یہاں پہ. اس کمیونٹی کے تقریباً 5 لوگ جو ہیں وہ ممبرس آف پارلیمنٹ ہیں. تھائی لینڈ کی جو کرنٹ ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہیں میڈم سبیدہ تھائیسیت, وہ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ بڑے ویل اسٹیبلشڈ لوگ ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ ان کے آباء و اجداد تھائی لینڈ آ کے سیٹل ہوئے تب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, لیکن بعد میں وہ ایریاز جہاں سے یہ آئے وہ پاکستان میں فال کرتا ہے. یہ لوگ موسٹلی ناردرن ایریاز سے آئے ہیں, مانسیرا سے, بٹاگرام کے علاقوں سے, بہت سارے لوگ سوات مالاکنڈ ایجنسی کے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے یہ اب بھی ان ایریاز کے ساتھ بڑا کلوزلی ایسوسیٹ کرتے ہیں, بڑا ریگولر وزٹ کرتے ہیں. تقریباً 100 سال سے اوپر کا ٹائم. بالکل بالکل. اور مزیدار بات یہ ہے کہ کبھی بھی خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی قدرتی آفات آئیں, زلزلہ ہو, سیلاب ہو, تو یہ بہت بڑی بڑی ڈونیشنز لے کے اپنے دیہاتوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ لوگ ریلیف اسسٹنس کا کام کرتے ہیں. تو ہم ان تینوں سیگمنٹس کو بہت کلوزلی انگیج کرتے ہیں. ایمبیسی کے فنکشنز میں ان کو بلاتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی کلچرل ایونٹ ہو تو یہ کمیونٹی بڑھ چڑھ کے ڈونیشنز میں بھی حصہ لیتے ہیں اور یہ ہمارے ایونٹس کو بہت پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے اس کمیونٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے, انٹریکٹ کرتے ہوئے. تو ہم سبھی تینوں سیگمنٹس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ایمبیسی آف پاکستان کے. وی ریچ آؤٹ ٹو دیم ایوری ناؤ اینڈ دین. اس کے علاوہ آپ نے پرزنرز کا ذکر کیا, تو ہمارے تقریباً یہاں پہ اس وقت 22 پرزنرز ہیں جو موسٹلی ڈرگ چارجز میں جیل کاٹ رہے ہیں. ڈرگ چارجز میں ان کی سزائیں بہت زیادہ ہیں, 30 سال سے 40-45 سال تک کی سزائیں ہیں. اور ہر سال جو ہے جب ہز میجسٹی دا کنگ کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ اس میں ایمنیسٹی مل جاتی ہے, اپنی ان کی سزائیں جو ہیں اس میں کمی ہوتی ہے.
تو وقتاً فوقتاً جو ہے ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ تھائی لینڈ کے ساتھ 2007 میں ہم لوگوں نے ٹرانسفر آف افینڈرز کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا, جس کے تحت جب بھی کوئی افینڈر لیگل افینڈر اپنی قید کے 8 سال گزار لیتا ہے تو وہ پاکستان ٹرانسفر ہونے کے لیے کوالیفائی کر لیتا ہے. تو پھر ہم ان پرزنر سے ان کی کانسنٹ لیتے ہیں کہ ڈو یو وانٹ اس ٹو ٹرانسفر یو ٹو پاکستان, اور اگر یہ کانسنٹ دیتے ہیں تو پھر ان کو پاکستان ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو 2007 سے لے کے 2015 کے درمیان ہم نے تقریباً 71 کے قریب پرزنرز کو پاکستان ٹرانسفر کیا. پھر کچھ عرصے کے لیے یہ ایگریمنٹ سسپینڈ ہوا, 2018 میں دوبارہ شروع ہوا. 2019 میں ہم نے 10 پرزنرز کو پاکستان واپس ٹرانسفر کیا. اب اس وقت جو یہ 20 لوگ ہیں بلکہ 22 لوگ ہیں, ان میں تقریباً 10 لوگوں نے پاکستان واپس ٹرانسفر ہونے کے لیے کوالیفائی کیا تھا. ہم جو ہے ان میں ہم نے ابھی پچھلے دنوں ایک ایکسرسائز کی جس میں ہم نے ان سے کانسنٹ لی کہ ان میں کتنے لوگ پاکستان واپس جانے کے لیے تیار ہیں, تو تقریباً 4 لوگ تیار ہیں. اچھا. تو ابھی ہم منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی کانسنٹ دی ہے ہم پاکستان ٹرانسفر کر سکیں. تو باقی جو پرزنرز یہاں پہ ہیں, ہماری کمیونٹی بھی اور پاکستان ایمبیسی بھی, ہم ان کو بہت کلوزلی ان کے ساتھ لیزاں کرتے ہیں. ان کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے وقتاً فوقتاً, کبھی کبھی یہ کھانے پینے کی فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں بریانی بھیج دیں, ہمیں روح افزا بھیج دیں, جانی نماز, قرآن شریف. اب رمضان آ رہا ہے تو ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کو کھانے پینے کا سامان, جانی نماز, قرآن شریف وغیرہ بھجواتے ہیں. تو ابھی بلکہ اسی کے اوپر آج صبح ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, تو ہم انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 days اپنی کمیونٹی کو انگیج کر کے تو اپنے پرزنرز کو کھانے پینے کا سامان اور یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے. جس طرح پرزنرز کی آپ نے جو بات کی, تو اس میں آج کل آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں دیر از اے ہیوج آؤٹ کرائی فرام مسکنسیپشنس کہ بہت سارے پاکستانی جب ایئرپورٹ پہ یہاں پر آتے ہیں تھائی لینڈ میں تو ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر انہیں رینسم جو ہے ان سے ان کے فیملی سے مانگا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ جو میں انٹرویوز دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ زیادہ تر لوگوں کا ایک طرح سے گلہ ایمبیسی سے بھی ہے کہ ایمبیسی جو فیملیز ہیں وہاں پہ جو پیرنٹس ہیں ان کے کہ پاکستانی جو ایمبیسی ہے تھائی لینڈ میں وہ ٹھیک سے ان کو رسپونڈ نہیں کر رہی ہے یا وہ اس میٹر کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں ایک, اور دوسرا یہ کہ ایمبیسی کا تھوڑا سا جو ایگزیکٹلی رول ہے اس سارے معاملے کو لے کے, اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. جی یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ تھائی لینڈ کو اتنی نیگیٹو کوریج پاکستان میں سوشل میڈیا پہ مل رہی ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. سلسلہ یہ ہے کہ تھائی لینڈ جو ہے یہ ایک ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری ہے. پچھلے سال 35 ملین ٹورسٹ تھائی لینڈ آئے, جس میں 1 لاکھ پاکستانی بھی شامل ہیں, اور یہ 1 لاکھ پاکستانی اپنی فیملیز کے ساتھ آئے, یہاں ٹورزم کر کے واپس چلے گئے. تھائی لینڈ سے کوئی 5 سے 6 ہزار کے قریب ٹورسٹ پاکستان گئے. تو یہ بات کہنا کہ تھائی لینڈ آ کے تھائی لینڈ ان سیف ہے, یہاں کے لوگ جو ہے اغوا ہو جاتے ہیں, یہ ایک مسپرسیپشن ہے جس کو جو ہے فائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو تھائی لینڈ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ انفارچونیٹلی اسکیم کمپاؤنڈز ایمرج ہوئے ہیں کووڈ-19 کے دوران, اور وہاں پہ کیونکہ لا انفورسمنٹ بہت اسٹرانگ نہیں ہے تو تھائی لینڈ کی بارڈرز کے اس طرف یہ اسکیم کمپاؤنڈز ایگزسٹ کرتے ہیں. اچھا. اور بہت سارے پاکستانی خود پاکستان کے اندر اور مڈل ایسٹ میں یہ کیونکہ جو اسکیمرز ہیں یہ آن لائن لوگوں کو پھانستے ہیں, ان کو آن لائن جابز کا جھانسا دے کے ان کو یہ پہلے بلاتے ہیں تھائی لینڈ, اور جھانسا یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جاب جو ہیں یہ تھائی لینڈ میں ہیں. رائٹ. جب یہ لوگ تھائی لینڈ پہنچ جاتے ہیں, یہاں پہنچ کے ان کو ایجنٹس جو ہیں وہ ان کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ آتے ہیں یہاں پہ باقاعدہ ایجنٹ کے ساتھ سارا کچھ کوآرڈینیٹ کر کے. جب یہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو ایجنٹ کو میسج کرتے ہیں, یا ایجنٹ کے ساتھ آلریڈی ان کا سارا کچھ ٹائڈ اپ ہوتا ہے. باہر ایک خاص نمبر کی ٹیکسی ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے, یہ اس ٹیکسی میں بیٹھ کے بارڈر ایریاز میں جا کے بارڈر کراس کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں.
تھائی لینڈ کی بہت پورس بارڈرز ہیں تمام نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی لینڈ بارڈرز ملتی ہیں، جس میں ملیشیا، لاؤس، ہاں ملیشیا، لاؤس، کمبوڈیا، میانمار یہ سب شامل ہیں۔ اب جن ایریاز میں بارڈر ایریاز میں اسکیم کمپاؤنڈز ایگزسٹ کرتے ہیں، جب ایک دفعہ یہ ینگ بچے بارڈر کراس کر لیتے ہیں تو یہ ان اسکیم کمپاؤنڈز میں پھنس جاتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ جو ان کو جاب پرومس کی گئی تھی نہ تو اتنی سیلریز ہیں نہ اس طرح کی لیونگ کنڈیشنز ہیں، وہاں پہ ان سے دن میں 18 گھنٹے کام لیا جاتا ہے اور ان کو سیلری وہ نہیں دیتے جو ان کو پرومس کی گئی ہوتی ہے، ڈالر میں پے نہیں کرتے، اور اگر یہ جو ہے ان کو ہر ایک انڈیویجول کو سرٹن ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں کہ پر ڈے کے حساب سے آپ نے اسکیمنگ کر کے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے۔ جب یہ وہ ٹارگیٹس اچیو نہیں کرتے تو ان کو بہت بری طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز جو میں آپ کے تھرو پاکستان میں تمام نوجوانوں کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ تھائی لینڈ از ناٹ اے ڈیسٹینیشن کنٹری، تھائی لینڈ از اے ٹرانزٹ کنٹری۔ یہاں پہ آ کے لوگ رکتے نہیں ہیں، یہاں سے ٹرانزٹ کر کے ان کو آگے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ اسکیم کمپاؤنڈ سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا ان کی فیملیز ہم سے رابطہ کرتی ہیں، پاکستان ایمبیسی تھائی لینڈ کے پاس بینکاک میں نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی پولیس ہے کہ ہم کوئی کریک ڈاؤن کر کے کوئی آپریشن کر کے بارڈر کے اس طرف اسکیم کمپاؤنڈ سے ان کو ریلیز کرا سکیں۔ ہم سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت انریلسٹک ہیں۔ ہم تھائی لینڈ کے اندر تو اگر کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے، کسی مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر تھائی لینڈ کے بارڈر کے اس طرف اسکیم کمپاؤنڈز ہیں اور اس میں لوگ اسکیم کمپاؤنڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ڈیلی بیسس پہ 10 سے 15 ای میلز آتی ہیں کہ ہم ان اسکیم کمپاؤنڈز میں ہمیں یہاں سے نکالیں، ہمارے پاس کیا طریقہ ہے ان کو وہاں سے نکالنے کا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی بارڈر کے اس طرف جو لوگ پھنسے ہوں آپ ان کے بارے میں پاکستانی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ ان کو لے کے آئیں، تو وہ تو ممکن نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ جب یہ لوگ کسی طریقے سے اسکیم کمپاؤنڈ سے فرار ہو کے تھائی لینڈ کی بارڈر کراس کر کے اس طرف آتے ہیں یا کبھی اس طرف کوئی لیگل آپریشن ہوتا ہے، پولیس یا فوج کریک ڈاؤن کر کے ان کو اسکیم کمپاؤنڈ سے نکال کے تھائی لینڈ میں پش کر دیتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھائی لینڈ کی بارڈر کے اس طرف ہمارے لوگ پہنچ گئے ہیں، تو پھر ہم یہاں سے فوری طور سے اپنی کانسلر ٹیم کو بھیجتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو جو ہے ریسکیو کراتے ہیں۔ ابھی ہم نے تقریباً 10 دن پہلے 12 لوگوں کو جن کو اسکیم کمپاؤنڈز کے اوپر ایک ریڈ ہوا اور اس میں میانمار کی گورنمنٹ شامل تھی، انہوں نے ریڈز کر کے ان لوگوں کو وہاں سے چھڑوایا اور ان کو تھائی لینڈ کی بارڈر کراس کر کے اس طرف بھیجا۔ تو ہمیں جب پتہ چلا ہم نے اپنی کانسلر ٹیم کو بھیج کے ان لوگوں کو بینکاک بلوایا اور بینکاک سے ہم نے کوئی پچھلے ہفتے 12 کے قریب پاکستانیوں کو پاکستان واپس ریپیٹریٹ کیا۔ لیکن ایمبیسی آف پاکستان کی لمیٹیشنز ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی کہ جو فیملیز کو اور ان نوجوانوں کو جو اسکیم کمپاؤنڈز میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمبیسی آف پاکستان بارڈر کے اس طرف کچھ نہیں کر سکتی۔ جب یہ لوگ تھائی لینڈ کی سرزمین پہ آتے ہیں تو ہماری جورسڈکشن تھائی لینڈ کی سرزمین پہ ہے، تو ہم یہاں پہ ان کو چھڑوا لیتے ہیں، لیکن جب تک یہ بارڈر کراس کر کے تھائی لینڈ کی سرزمین پہ نہیں آتے ایمبیسی آف پاکستان کوئی آپریشن کر کے ان کو نہیں چھڑوا سکتی۔ رائٹ، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب قانون کی نظر میں جو ایک انڈیویجول ہے جو تھائی لینڈ جاب اپرچونٹی کے لیے آیا ہے ٹورزم کا ویزا لے کے، تو ایک تو آپ نے جو ایک طرح سے کرائم جو ہے وہ آپ نے کمٹ کیا کہ آپ یہاں پر ٹورزم کا ویزا لے کے کام کرنے کے لیے آئے، پھر دوسرا آپ نے کرائم کیا کہ آپ انلیگلی ایک طرح سے بارڈر کراس ہو گیا، بیکاز جو تھائی لینڈ کی ریکارڈز میں آپ ابھی بھی تھائی لینڈ میں ہیں، بٹ اگر آپ کسی کے ساتھ بارڈر کراس کر گئے ہیں تو دے ووڈنٹ نو اباؤٹ اٹ۔ دین تیسرا آپ نے ایک اور جرم یہ کیا کہ واپس آپ تھائی لینڈ انلیگلی انٹر کرتے ہیں، رائٹ، اینڈ دین ڈیفینیٹلی ٹو ایکسپیکٹ کہ you should be treated well، تو وہ that is a bit unfair، right؟ تو اس میں خیر مجھے ایک چیز کے بارے میں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ تھائی لینڈ کی گورنمنٹ اور ان کی امیگریشن اتھارٹیز اور پولیس ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے۔ ابھی اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی 2-3 ہفتے پہلے تھائی لینڈ نے جو پانی، بجلی اور فیول کی سپلائی تھی to these scam compounds inside other countries on with whom Thailand share its borders،
ان کو انہوں نے ان چیزوں کی سپلائی روک دی، تو اسکیم کمپاؤنڈس کے لیے آپریٹ کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ پتہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو بجلی اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بجلی اور انٹرنیٹ جو ہے وہ بارڈر ایریاز میں تھائی لینڈ کی طرف سے جا رہا تھا. تو تھائی لینڈ کی پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے ان اسکیم کمپاؤنڈس کے آپریشنز بند کرانے کے لیے، اور یہاں پہ جو تقریباً 60 ملکوں کے لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور اسکیم کمپاؤنڈس میں ان کو فورس کر کے اللیگل کام کرایا جا رہا ہے، ان کی آزادی کے لیے تھائی لینڈ نے یہ ایکسٹریم سٹیپ لیا. اور اس کا نتیجہ فوراً ہی کچھ دنوں میں نکلا کہ اسکیم کمپاؤنڈس کے خلاف میانمار کی گورنمنٹ نے آپریشن شروع کیا. اب اس آپریشن کے نتیجے میں تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہمیں اطلاع آتی ہے کہ آج 40 لوگ چھوٹ گئے، آج اتنے لوگ رہا ہو گئے. آج کی خبر ہے کہ تقریباً 78 لوگوں کو رہا کر کے اور میانمار میں وہ جو میک شفٹ کیمپ ہے وہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے. ہم اس کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کر رہے ہیں کہ ان کی لسٹیں ہم سے شیئر کر لی جائیں تاکہ ہم کنفرم کر سکیں اپنے پاس جو لسٹیں ہیں ان کے ساتھ کہ یہ واقعی پاکستانی ہیں. جب یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم تھائی گورنمنٹ کو اور میانمار گورنمنٹ کو اپروچ کر کے انہیں کہیں گے کہ ہمارے پاکستانیوں کو بارڈر کراس کرا کے اس طرف لے آئیں تاکہ ہم ان کی پاکستان واپسی کا انتظام کر سکیں. اور ایک اور مس پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستانی جو شہری ہیں ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ وٹ آئی گاٹ ٹو نو کہ زیادہ تر جو ٹارگٹ اس کا شکار ہو رہے ہیں وہ چائنیز سٹیزنز ہیں. سب سے بڑی تعداد چائنیز کی ہے، اس کے بعد جو ہے فلپینس کے لوگ ہیں، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں تھائی لینڈ کے آسیان کے اندر، فلپینز ہے، اس کے علاوہ انڈونیشیا ہے، ملیشیا کے لوگ ہیں، سری لنکا سے بہت زیادہ لوگ ہیں، اور پھر بہت بڑی تعداد میں افریکنز ہیں. افریکنز کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے. پاکستانی جو ابھی تک ہمارا اندازہ ہے تقریباً 200 سے 300 350 کے قریب پاکستانی ہیں، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے. ہماری تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے بہت کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا اسکیم کمپاؤنڈز میں کوئی ایکسیس نہیں ہے، وہ تھائی لینڈ کی سرزمین پہ نہیں ہے، تو ہم کچھ حتمی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ کتنی تعداد میں ہے پاکستانی. لیکن وقتاً فوقتاً جو ہم سے فیملیز رابطہ کرتی ہیں اور اسکیم کمپاؤنڈز میں پھنسے ہوئے پاکستانیز رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کی لسٹیں بناتے چلے جاتے ہیں. وہ لوگ ہم سے جو انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اس انفارمیشن کی روشنی میں اس وقت ہمارے پاس تقریباً کوئی 70-75 کے قریب لوگوں کی لسٹ ہے. لیکن آج جس طرح سے ہمیں 78 لوگوں کی موجودگی کا پتہ چلا ہے تو وہ لسٹ ایک دم سے جمپ کر جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے یہ غلط ہے. پاکستانی جو ہیں ہم لوگ اس لسٹ میں کافی نیچے آتے ہیں. بالکل، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آئی تھنک گارڈین کی ایک رپورٹ تھی کہ 10,000 چائنیز جو سٹیزنز ہیں ان کو اسی ہفتے شاید انہوں نے بازیاب کروایا. جی تو آئی تھنک کہ انکلوڈنگ سم آف دا سیلیبریٹیز ایز ویل، ان کے جو سیلیبریٹیز کچھ ہیں وہ بھی اس میں پھنسے ہوئے تھے. ہاں جی، تو دا نمبر از فار ہائر دین دا پاکستانی. ہاں جی، نمبر بہت زیادہ ہے. چائنیز کا جس طرح میں نے بتایا سب سے بڑی تعداد چائنیز وکٹمز کی ہے. ان کے لیے ابھی پچھلے دنوں ان کے اسسٹنٹ منسٹر یہاں پہ آئے. چائنا از اے ریسورسفل کنٹری، انہوں نے وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے وکٹمز کی ریپیٹریشن کے لیے چارٹرڈ فلائٹس آپریٹ کی. تو ان کے تقریباً 600 سے 700 کے قریب لوگ آلریڈی ریپیٹریٹ ہو چکے ہیں. لیکن آج کی خبر کے مطابق تقریباً 7,000 لوگ آج میک شفٹ کیمپ میں پہنچے ہیں، جس میں جس طرح میں نے آپ سے کہا پاکستانی صرف 78 ہیں، باقی جو تعداد ہے وہ باقی نیشنلٹیز کی ہے. اور ایک اور چیز مجھے معلوم ہوئی تھی کہ یہ جو کیمپس ہیں ان کے اندر جو ان سے کام لیا جاتا ہے بچوں سے، وہ یہ لیا جاتا ہے کہ ان کو فیک پروفائلز دی جاتی ہے تاکہ یہ اسکیم کر سکیں فردر. بہت سارے لوگوں کو جن کے پاس پیسہ موجود ہے ان سے انویسٹمنٹ کے جھانسا دے کے، تو وہ سو ان اے وے دیز ینگسٹرز دے آر اسکیمڈ کہ وہ اس کام میں ان کو ملوث کیا جاتا ہے، لیکن جو ان سے کام لیا جاتا ہے وہ بھی ایک ایلیگل کام ہے کہ وہ اسکیمنگ کا کام ہے. بالکل، وہ اسکیمنگ کا کام ہے. یہ جب شروع میں کیمپوں میں پہنچتے ہیں تو ان کو اسکیمنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اچھا. اور اس ٹریننگ میں جو ہے جب یہ ایک دفعہ ٹرین ہو جاتے ہیں، سارے بچے وہ جاب پرفارم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سارے کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہوتے. تو جو لوگ پرفارم نہیں کر سکتے ان کو پھر طرح طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی فیملی سے ہمیں اتنا رینسم منگوا کے دیں تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے، ڈپینڈنگ آن دیئر اوریجن کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. جیسے پچھلے دنوں کافی سارے پاکستانی UAE سے جو ہے اسکیم کمپاؤنڈز میں ٹریپ ہو کے پہنچے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے UAE میں کام کر رہا تھا تو یہ افورڈ کر سکتا ہے.
ایسے لوگوں سے انہوں نے 10 سے 12,000 ڈالر رینسم چارج کیا ہے. باقی جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ غریب فیملیز سے ہیں, زیادہ نہیں دے سکتے, ان سے 5 سے 6,000 US ڈالرز لے کے تو یہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے کیسز میں یہ ہوا ہے جہاں لوگ رینسم پے نہیں کر سکتے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ 3 سے 4 اور لوگوں کو پھنسائیں, ان کو ٹریپ کریں. تو وہ اسکیم کمپاؤنڈ میں بیٹھ کے پاکستان فون کر کے اور لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ, یہاں بڑا اچھا پیسہ مل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آ کے ان کو ریپلیس کریں گے تبھی ان کی جان چھوٹے گی. تو اس طرح سے کر کے یہ بڑے ہی آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ ایک ٹرانس نیشنل کرائم ہے, انٹرنیشنل اس کی ایک نیچر ہے, اور یہ جو ہے یہ ٹرانس باؤنڈری آپریٹ کرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا ان کے لیے باؤنڈریز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ ان اسکیم کمپاؤنڈز میں بیٹھ کے یورپ اور امریکہ میں اور رشیا وغیرہ میں جو رچ ریٹائریز ہیں ان کو اسکیم کرتے ہیں, ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, اور چیٹ GPT کا سہارا لے کے, AI کا سہارا لے کے یہ جو ہے یہ اس لینگویج میں بھی اپنی باتوں کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور آواز بھی چینج کرتے ہیں. لڑکا لڑکی بن کے کال کرتا ہے. اس طرح سے کر کے یہ ان رچ ریٹائریز کو فوکس کر کے ان کو ٹارگیٹ کر کے ان سے پیسہ بٹورتے ہیں. اور ہر اسکیمر کو, جو یہ ینگ اسکیمر وہاں پہ جس نے لینڈ کیا ہے, اس کو ڈیلی بیسس پہ ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے. اگر وہ ٹارگیٹ میٹ نہیں کرتا اسکیم کرنے کا اور پیسہ وصول کرنے کا, وہ ٹارگیٹ وہ اچیو نہیں کرتا تو پھر اس پہ تشدد کیا جاتا ہے, اس کو طرح طرح سے دھمکایا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی جو ہے سوری سچویشن ہے جس میں ہمارے بہت سارے پاکستانی بچے پھنسے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف لڑکے نہیں ہیں, لڑکیاں بھی ہیں. اب ہمیں ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ کافی ساری پاکستانی لڑکیاں بھی اسکیم کمپاؤنڈز میں ہیں. جو پچھلا بیچ جس کو ہم نے رہا کرا کے پاکستان ریپیٹریٹ کروایا, اس میں 12 لوگوں میں ایک خاتون بھی تھی. اچھا. تو ان کو بھی ہم نے ریپیٹریٹ کروایا ہے. اور ہم ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ اپنی کمیونٹی میں, اپنے دوستوں میں یہ میسج اسپریڈ کریں کہ جب آپ کو اس طرح کی کوئی جاب کا لالچ دیتا ہے, چاہے آپ پاکستان میں ہیں, چاہے آپ مڈل ایسٹ میں کہیں پہ ہیں, گلف ریجن میں ہیں, تو آپ ایک دفعہ جو پاکستان ایمبیسیز ہیں اس ریجن میں, تھائی لینڈ میں بھی ہے, میانمار میں بھی, کمبوڈیا میں, اور لاؤس والی جو ہمارے جو ویتنام کی ایمبیسی ہے وہ لاؤس کو لک آفٹر کرتی ہے, آپ پاکستانی ایمبیسیز سے اس بارے میں ویریفیکیشن کرائیں کہ کیا واقعی یہ کمپنی آن گراؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہے, اور کیا ہم اس کمپنی میں اپلائی کر کے تھائی لینڈ میں یا میانمار میں یا لاؤس میں یا کمبوڈیا میں جاب کے لیے آ سکتے ہیں. ہم آپ کو ویریفائی کرا کے دیں گے. لیکن آنکھیں بند کر کے اس طرح کے جاب پورٹلز پہ جا کے اور اسکیم جابس کے لیے اپلائی کرنا اور پھر اس طرح کے چیزوں کا شکار ہونا بڑی ہی افسوسناک بات ہے. ایک اور چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 6-8 مہینے سے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں. آپ اگر ہمارے کاؤنسل ونگ کو, کاؤنسل سیکشن کو وزٹ کریں, وہاں ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگا رکھے ہیں. لیکن ہمارا میسج جو ہے وہ اتنا نہیں تیزی سے پھیلتا جتنا یہ اسکیم جابس کا میسج تیزی سے پھیل رہا ہے. تو ہم اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک سوشل میڈیا کیمپین چلا رہے ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کیمپین تبھی سکسیزفل ہوگی جب پاکستان میں ہمارا مین اسٹریم اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمیں جوائن کرے اور اس بارے میں آواز اٹھائے, تاکہ زیادہ اویئرنیس ہو سکے پاکستان میں اور ہمارے نوجوان اس چکر میں نہ پھنسیں. رائٹ, دیٹس اے ریئلی سیڈ سچویشن. جی. تو بیفور وی کنکلوڈ, آپ کچھ بتائیے کہ جو ریئل اپرچونیٹیز دیٹ آر اویلیبل for Pakistanis in Thailand, including I got to know about those scholarships that are available to the students. تو کچھ ان کے بارے میں بتائیے. ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں تقریباً یہاں پہ 250 کے قریب پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیوں میں, اور صرف بینکاک میں نہیں ہیں. میں پچھلے دنوں چیانگ مائی گئی تو چیانگ مائی میں بھی تقریباً 20 کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹس تھے جو ڈفرینٹ اسکالرشپس میں آئے ہیں. یہ پارشلی فنڈیڈ اسکالرشپس ہیں, کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ تھائی یونیورسٹیاں پے کرتی ہیں, باقی ہمارے بچے جو ہے وہ ان کو سیلف فائنینس کرنا پڑتا ہے. میں نے ان پاکستانی بچوں سے انٹرویوز بھی لیے کہ اسکالرشپ کے بارے میں ان کو کس نے بتایا, تو پتہ چلا کہ جو بچے اس سے پہلے اسکالرشپ پہ پڑھ کے تھائی لینڈ سے واپس گئے ہیں انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں. اچھا. اور ان واٹس ایپ گروپس کے اوپر وہ ان اسکالرشپس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. تو اور لوگوں نے اپلائی کیا اور لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئے. تو یہاں پڑھنے کے لیے اچھی اپرچونیٹیز ہیں.
اور ان اپرچونیٹیز کو ہمارے نوجوانوں کو ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے. جہاں تک جاب اپرچونیٹیز کی بات ہے تو تھائی لینڈ میں ایک تو لینگویج بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پہ انگریزی بہت کم بولی اور سمجھی جاتی ہے, تو ہمارے لوگ جن کو تھائی نہیں آتی ان کے لیے یہاں جاب اپرچونیٹیز لمیٹڈ ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ تھائی لینڈ میں جو اگر جاب اپرچونیٹیز ہیں بھی تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ملک ہے جو خود اپنے جو ان کے نوجوان ہیں وہ اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ پروفیشنلز ہیں جو جاب اپرچونیٹیز کے لیے موسٹلی ویسٹ میں جاتے ہیں. تو یورپ, امریکہ جو ہے وہاں جاتے ہیں. اسرائیل میں ان کی کافی بڑی کمیونٹی ہے جو کنسٹرکشن میں ہے اور باقی پروفیشنز میں ہے. لیکن جو بلو کالر جابز ہیں ان کے لیے یہ برما, میانمار, لاؤس, کمبوڈیا وغیرہ کے لوگوں کو یہ لوگ بلو کالر جابز کے لیے لیتے ہیں. تو آپ یہاں کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, میجورٹی جو ان کے ویٹرز ہیں وہ جو ہے وہ میانمار کے ہوں گے یا کمبوڈیا وغیرہ کے ہوں گے. تو یہ خود اپنی بلو کالر جابز کے لیے اپنے نیبرنگ کنٹریز سے لوگوں کو بلواتے ہیں اور ان کو بہت ایزی جابز دیتے ہیں. لیکن ساؤتھ ایشینز آپ کو بہت کم یہاں نظر آئیں گے, ان لائک مینی ادر آسیان کنٹریز. جیسے میں سنگاپور میں تھی یہاں آنے سے پہلے, تو وہاں بہت بڑی تعداد بنگلہ دیشی ورکرز کی تھی. وہاں پہ بھی سب سے بڑی تعداد انڈونیشین ورکرز کی تھی. تو آسیان کنٹریز میں جاب اپرچونیٹیز موسٹلی آسیان کنٹریز کے لیے ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی ایسی اپرچونیٹیز ہوں جس میں ان کو ہمارے لوگوں کی ضرورت ہو تو یہ پھر اپنی جاب مارکیٹ کھولتے ہیں. ورنہ بہت کم آپ کو کوئی پاکستانی ملے گا جو کہ کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں ویٹر کا کام کر رہا ہو یا کوئی اور بلو کالر جاب کر رہا ہو. ہمارے لوگوں کے لیے یہاں جاب اپرچونیٹیز بہت لیمیٹڈ ہیں. جی. انلیگل مائیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے جو پاکستانی ہیں وہ ویزا لے کے تھائی لینڈ میں آتے ہیں اینڈ دے ٹرائی ٹو فائنڈ ورک اپرچونیٹیز ہیئر. ہاں جی. تو اس بارے میں بتائیے گا کہ جو لوگ اس روٹ کو لیتے ہیں اور یہاں پر آ کے کام ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کیا فیوچر ہوتا ہے یہاں پہ؟ جو انلیگلی یہاں پہ کام کرتے ہیں یہاں کی پولیس آف اینڈ آن ڈفرینٹ جگہوں پہ ریڈز کر کے ان کو پکڑ کے اور یہ لوگ امیگریشن ڈیٹینشن سینٹرز میں لے جاتے ہیں اور پھر یہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے لوگ ہم نے جو ہے پکڑے ہیں. ہر مہینے تقریباً 15 سے 20 کے قریب لوگ جو ہے وہ IDC میں اینڈ اپ ہوتے ہیں. اور پھر ہماری ایمبیسی جو ہے ہم ان کے بارے میں ہم پھر ان سے کاؤنسلر ایکسیس مانگتے ہیں تھائی گورنمنٹ سے کہ ہماری ٹیم کو آپ کاؤنسلر ایکسیس دیں. تو یہ پھر ہمیں ایک ڈیٹ اور ٹائم دیتے ہیں, اس کے اوپر ایمبیسی کی ایک ٹیم جاتی ہے اپنے لوگوں کا انٹرویو کرنے کے لیے. پھر ہم ان کے پاسپورٹ پرٹیکولرز لے کے اور ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی پاکستانی ہیں. اور پھر ان کو جو ہے اگر ان کے اوپر کوئی بہت سیریس چارجز نہ ہو, صرف اوور اسٹے ہو, تو تقریباً $600 سے $700 فائن لے کے تو یہ جو ہے ان کو واپس پاکستان بھیج دیتے ہیں. لیکن تقریباً 3 ماہ ان کو جیل میں گزارنے پڑتے ہیں. جو پیپل بیک ان پاکستان, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اباؤٹ دیٹ؟ پاکستان میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ بغیر کسی اسکل کے, بغیر کسی پروفیشنل لرننگ کے آپ تھائی لینڈ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے. کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں آپ ایجنٹس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. جس طرح ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ یورپ جانے والی بہت ساری کشتیاں ڈوبیں, اس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی نوجوانوں کی ڈیتھس ہوئیں, جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے شیئر کیا کہ یہاں کے بارڈرنگ ریجنز میں جتنے پاکستانی اسکیم کمپاؤنڈز میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں, بہت مجبوری میں ٹارچر کا شکار ہو کے وہ وہاں کام کر رہے ہیں. تو کوئی بھی نہیں چاہے گا پاکستان میں کہ اس کا بچہ اس طرح کی سچویشن میں اینڈ اپ ہو. تو میری درخواست یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ آپ انسکل بلو کالر لیبر کے طور سے باہر جائیں, آپ کوئی اسکل حاصل کریں. پاکستان میں ہمارے پاس نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ہے. ان کے پاس بہت سارے اسکل وہ ہیں سینٹرز ہیں جہاں پہ ہمارے لوگ بڑی آسانی سے ڈرائیونگ, میکینک کا کام, الیکٹریشین کا کام سیکھ سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی اسکل سیکھ سکتے ہیں. تو آپ وہ اسکل حاصل کر کے ایز اسکل پروفیشنل باہر جانے کی کوشش کریں اور لیگل چینل سے باہر جانے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اپنی ایمبیسی سے رابطہ کریں, اور اگر آپ کو کوئی جاب آفر ہوئی ہے تو آن گراؤنڈ چیک کروائیں, ویریفیکیشن کروائیں, تصدیق کروائیں کہ واقعی وہ کمپنی, وہ جاب ایگزسٹ کرتی ہے اور اس ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ کو تھائی لینڈ بلا کے آگے اسمگل کر دیا جائے گا اور آپ کسی مشکل حالات میں پھنس جائیں گے.
تو یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. What's the best advice that you have ever received? That I have received. Yes, that has helped you flourish. اچھا, سب سے جو بیسٹ ایڈوائس مجھے اپنی لائف میں اپنے پروفیشن میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں جو سب سے بڑا ریسورس ہے وہ ہیومن ریسورس ہے. Right. اور ہمیں اپنے ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے نوجوانوں کی تعلیم اور ان کی اسکل ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ جب یہ نوجوان پاکستان سے باہر جائیں ایک تو ملک کا نام بدنام نہ ہو, ملک کا نام روشن ہو, اور دوسرے اپنی اسکل سے اور اپنی محنت سے یہ اپنے لیے اور آنے والے پاکستانیوں کے لیے جگہ بنا سکیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل سنگاپور ہے جہاں پہ ہماری بہت بڑی اسکلڈ پروفیشنل ورک فورس کام کرتی ہے. اور میں نے جب سنگاپور میں ان کی پریزیڈنٹ کے اوپر اس وقت میڈم حلیمہ یعقوب تھیں, جب میں نے ان پہ کال کیا, جب میں نے ان کو اپنے کریڈینشلز پریزنٹ کیے اور میں نے ان کے ساتھ ایک مختصر سی میٹنگ کی, تو اس میں میڈم حلیمہ یعقوب نے جو مجھے بات کہی وہ آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یو ہیو اے ویری ہائیلی پروفیشنل اسکلڈ ورک فورس ان سنگاپور, میک یوز آف اٹ ٹو برنگ دا ٹو کنٹریز ٹوگیدر. تو جب ہماری کسی ملک میں اسکلڈ ورک فورس ہوتی ہے جو اچھے طریقے سے محنت سے لیگلی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ملک کا وقار بلند ہوتا ہے, اس سے ایمبیسی کا وقار بلند ہوتا ہے, اور اس سے آنے والے وقتوں میں اور نوجوانوں کے لیے گنجائش اور اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. جب آپ انلیگلی پاکستان سے باہر جاتے ہیں, ایز بلو کالر لیبر جاتے ہیں, تو آپ ملک کا بھی نام بدنام کرتے ہیں اور آپ ایمبیسی کا بھی سر نیچا کرتے ہیں. تو میں نے تو یہ سیکھا ہے اور میں بار بار اس چیز کے اوپر زور دیتی ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی تعلیم میں اور ان کی تربیت میں ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ موجودہ نسل سے ایک بہتر زندگی گزار سکیں. Right. اور کوئی ایسی کتاب that you really admire and you would recommend everyone to read? میں نے پرائم منسٹر لی کوان یو کی ایک کتاب پڑھی تھی, فرام تھرڈ ورلڈ ٹو فرسٹ ورلڈ. وہ میری بہت فیوریٹ کتاب ہے جس میں لی کوان یو نے سنگاپور کی سٹوری شیئر کی کہ کس طرح سے ایک تھرڈ ورلڈ فشنگ ولیج سے سنگاپور نے سٹارٹ لیا اور آج وہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری بنا. اس کے لیے سنگاپورین قوم نے اور ان کی لیڈرشپ نے کتنی محنت کی, کس طرح کے چیلنجز فیس کیے اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست سکسیس سٹوری ہے اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. Yeah. Thank you so much for your time. And Pleasure. I hope that the messages and the information that you have shared, it reaches to the right people اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. Thank تھینک یو you. ویری مچ جواد صاحب. بہت تھینک یو.